अस्सलाम वालेकुम जी। हुकूमत के हवाले से और अपोजिशन के हवाले से हम कुछ बातें करना चाह रहे हैं आज, जो कि बेसिक चीज़ हमें समझनी चाहिए। और बेसिक चीज़ बड़ी दर्दनाक है, बड़ी खौफनाक है। बुरा भी मना सकते हैं इस बात का, लेकिन तारीख़ का हिस्सा है। और मैं आपको पता है कि तारीख़ के वो हिस्से निकाल के आपको बताता हूँ जो कि बज़ाहिर आपके सामने होते हैं, लेकिन आपने उस पर गौर नहीं किया होता। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मैं इस पॉलिसी का या नुक्ता नज़र का हामी नहीं हूँ, मैं उसके मुखालफिन में हूँ और उसके लिए बाकायदा दलाइल ढूंढ के लाता रहा हूँ और मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर इसके ख़िलाफ़ बात करता रहा हूँ। लेकिन एक थ्योरी एग्जिस्ट करती है, मैं इस थ्योरी का बाहर नहीं हूँ। वो थ्योरी ये है कि पाकिस्तानी नामी जो रियासत थी, पाकिस्तान नामी जो रियासत थी, इस रियासत को इक़्तिदार तो कभी मुंतकिल ही नहीं हुआ। अच्छा जी, और ये बात हमें मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के अंदर जो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट जो हैं सेक्रेटरी भी जो थे, सेक्रेटरी कानून भी थे वो, और चीफ जस्टिस भी थे, उन्होंने लिख के बता दी थी कि पाकिस्तान तो एक रिपब्लिक है। और रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि ये अभी तक रियासत है। ये वाला जो था, मतलब कि इसीलिए तो अयूब खान ने खुद ही अपने आप को अपॉइंट कर लिया था एज ए वज़ीर दिफा, ठीक है, और फिर खुद ही अपने आप को सदर अपॉइंट कर लिया था। और उसने कहा था कि मैंने वो जो हतमी कुव्वत है मलका की, वहाँ से पावर ड्राइव की है और किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया था पाकिस्तान के अंदर। वो इसका आर्गूमेंट ये देते हैं, और ये हुआ था अपनी जगह के ऊपर, एक दलील है। फिर हमने एकेडमिकली भी उसका मकू इस तरह ठपा कि हमने 1973 के अंदर जो था वो बाकायदा आइन के अंदर लिखा कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे हुकूमत जो है वो अवाम की होगी और कानून अल्लाह का होगा, ठीक है। ये अल्फाज हमने लिखे और फिर करारदाद मकासद को आइन का हिस्सा बनाया कि हम अल्लाह से पावर ड्राइव करते हैं, मलका से ड्राइव नहीं करते। कि 1973 के आइन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इस दौरान जो सूरत हाल हो चुकी हुई थी वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो साम्राज्य की सबसे बड़ी नुमाइंदा कुव्वत थी, उसका ये ख्याल था कि सियासत के अंदर से जो भी आए वो हमारी टांग के नीचे से गुजर के आए। तो फिर ये हुआ, भुट्टो साहब भी जो थे वो उसी रास्ते से गुजर के आए। अयूब खान के यंगेस्ट मिनिस्टर थे ना कैबिनेट के अंदर, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी उसी रास्ते में से गुजर के आए। और भाई वो ज़िया-उल-हक तो ये कहा करते थे कि उनको हमारी उम्र लग जाए, ठीक है। और अगर आज की हुकूमत के अंदर जो फवाद चौधरी से लेके ज़हीरुद्दीन बाबर अवान तक की जो मखलूक पाई जाती है, आप ज़रा इनका भी दाखाना फरोल के देख लें, हैं, इनका भी पस मंज़र देख लें, तो ये उसी फैक्ट्री से तैयार होके आए। अब इसके अंदर दो डिस्टॉर्शंस हुई हैं। डिस्टॉर्शन ये हुई हैं कि अपने आने के, पावर में आने के, भुट्टो साहब को लेट हो गया ज़रा। भुट्टो साहब जो थे वो तो 50s से पावर कॉरिडोर्स के अंदर इन थे, वो ज़रा लेट हो गए, उन्हें कुछ 10-15 साल लग गई है पता लगने के अंदर। और अगर आप मुझे कहने की इजाज़त दीजिए तो 10 एक साल ही नवाज शरीफ साहब ने लिए, बल्कि उन्होंने भी 13 साल ले लिए उसके ख़िलाफ़ बगावत करने में। जब उन्होंने कहा था कि मैं नहीं लूँगा, डिक्टेशन नहीं लूँगा, ठीक है, किससे? गुलाम इसहाक़ खान से। गुलाम इसहाक़ खान कौन? एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा। उसने कहा मैं, भुट्टो साहब ने भी यही कर दिया कि 1973 का आइन बनाते वक्त जो था वो शुक्र करें कि वो उस वक्त थोड़ा सा यरके हुए थे या मोरल डाउन था उनका, अदरवाइज तो 73 का आइन भी ना बन पाता हमसे। लेकिन भुट्टो साहब ने भी इतने की देर के बाद कह दिया था कि नहीं भाई, ऐसा काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा उनको भी अपने तरीक़ाकार के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, जो कि इस वक्त कुव्वत नाफ़ज़ा का किरदार अदा कर रहे हैं। मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब जो था वो कंपैरिजन करना था 90 की दिहाई, बल्कि 80 की दिहाई से ले लें। बेनज़ीर भुट्टो साहबा वापस आई और 2-1 साल के बाद 82 में पाकिस्तान से बाहर भिजवाई गई, 2-1 साल के बाद वापस आई, हालात का जायज़ा लेके चली गई। कुछ लोग कहते हैं, और अब कुछ पेपर्स भी लीक हुए हैं
امریکہ کے اندر کہ انہوں نے امریکن سفیر وغیرہ کو درمیان میں ڈال کے تو ضیاء الحق سے مذاکرات بھی کیے، رابطے کیے، اور وہ پاور سیٹ اپ کے اندر اپنا کو کردار ڈھونڈ رہی تھیں، نہیں ملا، وہ واپس چلی گئی۔ پھر 86 کے اندر جب نام نہاد جمہوریت بحال ہوتی ہے جناب جنیجو صاحب کی سربراہی میں، تو پھر وہ پورے دھوم دھڑکے کے ساتھ آتی ہیں۔ اور اگر ضیاء الحق صاحب اسی طرح مسلط ہوتے اس ملک کے اوپر تو ان کو نہ گھسنے دیتے، لیکن چونکہ ایک سافٹ ہی صحیح، سوڈو ہی صحیح، جعلی ہی صحیح ڈیموکریسی آ چکی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آنے دیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آئیں، پھر انہوں نے اپنا استقبال کروایا، اور بینظیر بھٹو نے ضیاء الحق صاحب کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو پاور قبول کی، اس کے اندر وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب صاحب تھے، صدر جو تھے وہ غلام اسحاق خان صاحب تھے، اور کابینہ کے اندر ایک آدھ اور بھی منسٹری تھی، میرا خیال وزیر خزانہ یا اس طرح کی کوئی ایک اور وزارت بھی جو تھی وہ ضیاء الحق کی کابینہ سے انہیرٹ کی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کمپرومائزڈ ٹیک اپ تھا۔ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت یہ ہوتی ہے، یا ہمارے سیاستدان یہ کرتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے پاور کے اندر گھسیں اونٹ کی طرح، اور گھس کے تو پھر پورے اس کے اوپر قبضہ کر لیں، اور وہ اس کے کیپیبل ہوتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ جیسے ہی لڑائی ہوتی ہے نواز شریف صاحب کی، تو بینظیر بھٹو صاحبہ فوراً اپنی خدمات پیش کر دیتی ہیں، اور وہ اقتدار میں دوبارہ آ جاتی ہیں۔ لیکن آپ اگر یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہی بینظیر اقتدار سے نکلتی تھیں تو ان کی زبان جو تھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہی ہو جایا کرتی تھی جو آج کل نواز شریف صاحب کی۔ تو کیا نواز شریف صاحب یہ کر رہے ہیں، اور بینظیر کی پارٹی جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہے جو اس وقت جناب نواز شریف صاحب ادا کیا کرتے تھے، کہ جیسے ہی بینظیر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف منہ کھولتی تھی، نواز شریف صاحب جا کے پیش ہو جاتے تھے، السلام علیکم، اور پھر کی حال ہے، خیریت ہے، چنگے رہے ہو، اسی وہ جا کے سلام کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ صورتحال ہے۔ اس وقت نواز شریف صاحب ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایکسٹریم پوزیشن لے کے نا، اور پیپلز پارٹی مڈل وے کر کے نا تو اپنے لیے کوئی رول تلاش کرنا چاہ رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دیکھیے پیپلز پارٹی الٹی بھی کھڑی ہو جاتی تو ان کو اتنی بڑی گیدرنگ نہیں مل سکتی تھی کہ وہ بلاول کو ان گیدرنگ میں ایز اے لیڈر بنوا سکے، تو پی ڈی ایم نے یہ پلیٹ فارم تو فراہم کر دیا کہ بلاول صاحب کو ان کی پارٹی کی اوقات اور بساط سے زیادہ گیدرنگز مل گئی۔ میں اس کو بائی نہیں کرتا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح نواز شریف صاحب نے جب 2008 میں واپس آنا تھا، جب 7 میں وہ واپس آئے تھے تو پہلی اٹیمپٹ میں تو وہ پنڈی سے واپس ڈسپیچ کر دیے گئے تھے نا، ٹھیک ہے نا، نہ ان کی پارٹی کی کوئی تنظیم تھی، نہ انہوں نے کوئی آرگنائزیشن کر رکھی تھی، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے بھی لوگ آئے ان کو مار دھاڑ کے اور اگلوں نے لپیٹ لپوٹ کے ادھر ادھر پھینک کے نواز شریف صاحب کو دوبارہ ڈسپیچ کر دیا، اگلے جہاز پہ واپس چلے گئے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے دیکھا کہ بینظیر بھٹو ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، تو دوڑ کے اس کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر لیا، نوئنگ دا فیکٹ کہ وہ مطلب کہ بھائی 27 کو اگر بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ قتل نہ کر دی جاتی، شہید نہ کر دی جاتی، تو ہیپی نیو ایئر تو امریکہ کے اندر طے ہو گیا ہوا تھا، ایک گھر کے اندر ہونا تھا جہاں پہ مشرف صاحب اور وہ دونوں اکٹھے موجود ہوتے۔ دبئی والے گھر میں تو ملاقاتیں ہو چکی تھی نا، اب یہ ساری چیزیں پبلش ہو گئی ہیں یار۔ دبئی والے گھر میں تو بینظیر صاحبہ کے لانگ مذاکرات ہو چکے تھے نا، وہ اگلی پرائم منسٹر کے طور پہ تشریف لا رہی تھی نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب نواز شریف صاحب نے یہ دیکھا کہ اس کے بات بن رہی ہے، اور یہ جب آئے گی جس طرح جنیجو آیا تھا تو میرے لینڈ کرنے کے امکانات بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ ہوا، بینظیر بھٹو صاحبہ آگے آگے آئیں۔ اب اس میں جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے لیے شرائط تھیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ آئیں گی اور واپس چلی جائیں گی۔ جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ اگر میں نے اس لیول کے اوپر ڈیل کر لیا تو یہ تو بالکل نیکڈ ڈیل ہو جائے گی، اس کو تھوڑا سا کور بھی تو دینا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے یہاں پہ رہنے دیں، میں جلسے ولسے کرتی ہوں یہ وہ۔ تو پارٹی جو تھی جس کے ساتھ وہ ہوا تھا انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، معاہدہ ہوتا ہے، تو اس معاہدے کو وائلیٹ کرنے کی سزا مل گئی، ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق ہے،
مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ نواز شریف پھر اسی مار کے اوپر ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی ان کے ساتھ پیچ اپ ہو، نیگوسیشن ہو، ٹھیک ہے بھئی موجودہ نظام تو ہائیبرڈ ہے نا، وہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے آگے بھی اور پیچھے بھی. وہ ان کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی سسٹم کے اندر انٹرو میں یہ اسیس کر رہا ہوں پی ڈی ایم کی جو اجلاس ہوا ہے اس کے بعد، اجلاس سے باہر بیٹھا ہوا یہ اسیس کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ میں اپنا ہائی رکھوں، ٹھیک ہے بارگیننگ چپ ہائی رکھوں اور براہ راست حملہ کرتا رہوں، جو بے نظیر 80 کی دہائی کے اندر یا 90 کی دہائی کے اندر جب اقتدار میں نہیں ہوتی تھی تو کرتی تھی، میں وہ اپنا رکھوں نا. اور ادھر سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بے نظیر کی پارٹی سے زرداری صاحب سے ہاتھ ملا لے، اور ہاتھ ملا کے جب وہ اندر گھس جائیں، ٹھیک ہے تو پھر وہ جنیجو ہوں گے اور میں بے نظیر ہوں گا اور میں لینڈ کروں گا شان و شوکت کے ساتھ، ٹھیک ہے جب وہ سسٹم کا حصہ بن جائیں گے. تو مجھے بظاہر نواز شریف کی یہی پالیسی نظر آتی ہے. جہاں تک بات ہے آپ کہیں کہ میں شروع ہو جاؤں سیاست دانوں کو گالیاں بکوں اور کہوں کہ یہ تو ہوتے ہی کریکٹر لیس ہیں، ان سے زیادہ گھٹیا تو لوگ ہی نہیں ہوتے، تو یہ ہے کہ وہ ایک فوت ہو گیا نا، وہ کیا ہوتا ہے جی، وہ ٹرانسجینڈر جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں اور خواجہ سراج جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، خواجہ سراج فوت ہو گیا، وہ بڑا مشہور ہے لطیفہ ہے، اس کو کوئی گستاخی نہ خیال کیا جائے کہ وہ اس سے حساب مانگا گیا کہ ہاں بھی 2 حساب، تو اس نے کہا کہ مجھے دیا گیا تھا جو میرے سے حساب مانگتے ہو. بھی سیاستدان کو ہم نے دیا کیا ہے جس کا اس سے حساب مانگے، اور دن رات ہم سیاستدان کی ایسی تیسی کرتے رہتے ہیں اور فرمائش کی جاتی ہے اگر سیاستدان کو گالی نہ بکے، میں نہیں بکتا تو الزام لگتے ہیں اس کے اوپر سیاستدان کو، کسی بھی سائیڈ کا سیاستدان ہو، ٹھیک ہے ان سٹوجز کی بات نہیں اور ان ڈنگروں کی بات نہیں، اور جو اس وقت مسلط ہے جو سیاستدان ہے. اور پاکستان کے اندر بہت ساری پارٹیاں ہیں جو سیاست کرتی ہیں، سیاست کر رہی ہیں. اس بات کے اوپر اصرار کیا جاتا ہے کہ اگر وہ سیاستدان مولوی ہے تو اس کو اسلام کے حوالے سے گالی بکی جائے، اور اگر وہ سیاستدان ہے تو اس کو سیاستدان کے حوالے سے گالی بکی جائے. اس سیاستدان بیچارے نے اس سسٹم کے اندر زندہ رہنے کی کوشش کی ہے. نواز شریف اپنی اور اپنی اگلی نسل کے لیے یہ زندہ رہنے کی سیاست کر رہا ہے، اس کا حق ہے، اس کو کرنا چاہیے اور اس کی اس مجبوری کو سمجھا جانا چاہیے. ٹھیک ہے میٹنگ کے اندر کیا ہوا وہ ہم ایک الگ ویلاگ کے اندر آپ سے عرض کریں گے، لیکن فی الحال اس کو ایسے سمجھیں. تو کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ مجھے تو آتی ہے. آپ کو سمجھ آئے تو نیچے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا. جاتے جاتے آپ کو کہتے چلیں کہ ہمارا جو فیس بک پیج ہے وہ آپ کے لائکس کا منتظر ہے. اگر آپ نے کر دیا ہے تو آپ کا بہت شکریہ، اس کو لائک اور فالو کر لیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو فوری طور پہ کر دیں تاکہ وہاں پہ بھی ہمارا ایک پیج اسٹیبلش ہو جائے. یوٹیوب کا چینل اگر بند ہو تو ہم وہاں پہ اپنا رونق میلہ لگائی رکھ. ٹھیک، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.